अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, पाकिस्तान किसी और चीज़ में खुद कफील हो या ना हो, लेकिन माफियाज और मसाइल में बहुत हद तक बदकिस्मती से खुद कफील है। वो ऐसे है कि चाहे चीनी का मसला हो, गंदम का या कोई और, यहाँ मसाइल जन्म लेते हैं। उनको कंट्रोल करने की तमाम तर कोशिशें हम देखते हैं कि नाकाम होती हैं और ये माफियाज शुतर बेमहार की तरह हमारे सामने ही रहते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। चीनी की अगर बात की जाए तो चीनी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने सख्त नोटिस लिया और एक तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आई और उसके बाद ये फैसला किया गया था कि तमाम तर लोगों के खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनको इबरत का निशान भी बनाया जाएगा। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि चीनी की कीमत में भी इजाफा होता है, चीनी कम याब भी हो जाती है और अब जो एक तब्दीली आई थी वो थी द शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 की शक्ल में, जिसे नाफिज किया गया था और इसके तहत इन कमिश्नर को इख्तियारात दिए गए थे और इस बात को मुमकिन बनाया गया था कि कच्ची रसीद ना हो शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से। उसके साथ साथ अगर कोई काश्तकारों का इस्तेहसाल करता है, उनके हकूक को पामाल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस ऑर्डिनेंस के तहत शुगर मिल मालिकान को 3 साल कैद और 50 लाख तक की जुर्माने की सिफारिश भी की गई थी। 90 दिन में पंजाब असम्बली से इस ऑर्डिनेंस को मंजूर करवाना था, ये नहीं हो पाया। 90 दिन की तौसीह दी गई, लेकिन गुज़श्ता रात 12 बजे के बाद जैसे ही 22 मार्च के बाद 23 मार्च हुई तो इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म हो चुकी है। अब क्या होगा, क्योंकि आगे रमजान मुबारक का महीना आ रहा है और चीनी की जो का इस्तेमाल है, उसकी यूजेज है वो बढ़ जाती है। औसतन भी अगर बात की जाए पाकिस्तान के एक आम फर्द की तो 25 किलोग्राम सालाना चीनी एक फर्द इस्तेमाल करता है, जिसमें 7 से 8 डायरेक्ट यानी बराह रास्त चीनी इस्तेमाल होती है और बकिया जो है मुख्तलिफ ज़राए से, जिसमें आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, बिस्किट या दीगर जो चीज़ें होती हैं उनमें चीनी का इस्तेमाल होता है। तो ये टोटल जो तादाद है ये 25 किलोग्राम तक बनती है सालाना। अब इस बाबरकत महीने में बरकत होने वाली है शुगर मिल्स मालिकान के लिए, क्योंकि मुनाफा जो वो अरबों में कमाते हैं वो वैसे का वैसे जारी है, लेकिन आवाम को रिलीफ मिलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। ये एक सीरियस मसला है, संजीदा मसला है और इसीलिए आज इस मौजू का इंतखाब किया गया है हमारे प्रोग्राम में। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। खालिद महमूद खोखर साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से, मरकजी सदर है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। शुक्रिया आपका खालिद साहब। और महमूद बुखारी साहब भी होंगे मेरे साथ, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन है, आपका भी शुक्रिया जी। मियां मोहम्मद जमान भट्टू साहब के कमिश्नर पंजाब हैं, आपका भी मुझे साथ रहेगा, आपका भी शुक्रिया भट्टू साहब। और आपसे मैं आगाज करना चाहूंगा सर, ये ऑर्डिनेंस जो अब इसकी मुद्दत खत्म हुई है गुज़श्ता रात 12 बजे, तो अब क्या होगा? जो इख्तियारात आपको दिए गए थे, क्या अब शुगर मिल्स मालिकान के सामने, माफियाज के सामने आप भी अब बेबस हो गए पहले की तरह? और यह भी मैं जानना चाहूंगा कि जो मुकदमात इस दौरान इन 90 दिनों के अंदर अंदर, बल्कि 90 जमा 90 ही कहेंगे, 3 महीने वो जो दर्ज हुए थे, उनकी अब कानूनी हैसियत क्या होगी? जी बहुत मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड दरअसल आपको बता दूं, जैसा कि आपके इल्म में है कि हुकूमत ने 24 सितंबर 2020 को शुगर फैक्ट्री कंट्रोल ऑर्डिनेंस जारी किया था और जिसको बाद पंजाब असेंबली ने एक और टर्म के लिए ये फर्दर 90 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया था और 22 मार्च को यानी कल इस ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स हो गया है। इस ऑर्डिनेंस के जो सेलिएंट फीचर्स है उसमें ये कहा कि जो शुगर मिल मालिकान है वो CPR जारी करेंगे जब वो गन्ना खरीदते हैं काश्तकारों से, और काश्तकारों के जो वाजबात हैं वो बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। इससे बहुत सी बातों का खात्मा हो गया था, जिसमें इलीगल रिडक्शन है काश्तकारों के मालबात से और जो डिलेड पेमेंट्स हैं। फिर ये है कि शुगर इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंट हो गई थी, ठीक है, लेकिन इसके ऑर्डिनेंस के लैप्स होने का ये मतलब नहीं है कि इसकी लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। गवर्नमेंट से जो बिल की सूरत में ये जितनी अमेंडमेंट्स हैं इनको पंजाब असेंबली में इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, ठीक है, और कल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है जिसमें ये सारी चीजें जितनी अमेंडमेंट्स थी वो डिस्कस होंगी और स्टैंडिंग कमेटी अपनी सिफारिशात जो है पंजाब असेंबली को पेश करेगी। और चूंकि गवर्नमेंट इस पे काफी संजीदा है तो ये इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक और सो इससे अमेंडमेंट, इससे लेजिस्लेशन हो जाएगी जी। ठीक है। अवाम भी वैसे ये सोचते हैं कि अगर अरकान असम्बली की मराद का मामला हो, उनकी तनख्वाहों का मामला हो, तो इसमें तमाम अरकान, चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से हो या हुकूमत से हो, वो इकट्ठे हो जाते हैं और फौरन बिल आ भी जाते हैं, मंजूर भी हो जाते हैं। लेकिन जिस मामले का फायदा अवाम को पहुंचना हो उसमें इतनी ताखीर क्यों होती है? इस पर महमूद बुखारी साहब आप जरा रोशनी डालिए, क्या वजह है कि 90 जमा 90 180 दिन का वक्त मिलता है लेकिन उसके बावजूद लेजिस्लेशन नहीं हो पाती है? ये शुगर मिल्स मालिकान या माफिया ये बहुत मजबूत है, ये हुकूमतों में से ज्यादा मजबूत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िशान मलिक,
آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے ایک پسے ہوئے طبقے کی بات کی ہے. میں اگر سچی بات کہوں تو آپ یقین کریں کہ 70 سالوں کے اندر یہ واحد کام گورنمنٹ نے کیا تھا جو کسانوں کی بہتری کے لیے کیا تھا. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا. یقیناً خالد کھوکھر صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ پہلی دفعہ اس طاقتور جو طبقہ ہے اسے ایک اس طرح سے پکڑا گیا کہ یہ سیزن جو ہے وہ کین کمشنر بھی ایک اچھا آفیسر آیا جس نے اس پہ پورا کنٹرول کیا اور اس نے اس مافیا کی بات کو ماننے سے انکار کیا اور قانون پر عمل درآمد کرایا. ٹھیک ہے. اب آپ نے خود کہا کہ ظلم یہ ہے کہ باقی کام جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس پہ آپ دیکھیں کہ 2 دفعہ یہ آرڈیننس جاری کرنا پڑا اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس اس دوران میں کئی بار ہوئے بھی، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ کل ختم ہو گیا آرڈیننس. اب وہ کھل کھیلیں گے، نہ کین کمشنر کے پاس اختیار ہوگا نہ وہ کاروائی کرے گا، ورنہ اتنا زبردست یہ آرڈیننس تھا کہ اگر کسی کسان کا استحصال ہوگا تو 50 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا، اگر کسی کسان سے لوٹ مار ہوگی تو اس پہ FIR درج ہوگی اور 3 سال قید بھی اس کی تھی. تو میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ گزارش کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم سے، کہ وہ فی الفور اس کو جو ہے جس طرح بٹو صاحب نے تو ظاہر ہے وہ ایک سرکاری ملازم ہے، وہ تو حکومت کے خلاف بات نہیں کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس پاورز ہی نہیں ہوگی تو بٹو صاحب جو ہے وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. صحیح ہے. تو اس کو فی الفور جو ہے وہ قانون کا حصہ بنایا جائے، اسمبلی اس کو پاس کرے اور یہ ایک درست سمت کی طرف ایک قدم ہو. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب، ہمارا مقصد بھی ویسے کسی کی برائی کرنا یا حکومت کی برائی کرنا نہیں، لیکن جو ضرورت ہے جس بات کی، جس ایکشن کے لینے کی، ہم صرف اور صرف اس کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں. اور اگر یہ مدت ختم ہو رہی تھی تو یہ پہلے سے ہی حکومت کو خیال کرنا چاہیے تھا. خالد محمود کھوکھر صاحب، سر آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جب آرڈیننس آیا تو اس کے آنے کے بعد سے کوئی تبدیلی آپ نے دیکھی رویوں میں ہی، اگر کہہ لیں ملز مالکان کے، یا پھر چینی کی دستیابی یا قیمتوں کے حوالے سے، یا آپ لوگوں کے جو استحصال ہو رہا تھا کسانوں کا، کوئی آپ نے تبدیلی دیکھی اس آرڈیننس کے آنے کے بعد؟ جی بالکل جی. سب سے پہلے تو میں اپنے پاکستان کسان اتحاد کی طرف سے اور کاشتکاروں کی طرف سے کین کمیشنر زمان بٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ کسانوں کے حقوق کی ایک کاشتکار بن کے جنگ لڑی. وہ خاندانی طور پہ کاشتکار ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ سرکاری آفیسر بھی ہیں، ساتھ ساتھ کاشتکار بھی ہیں، اور کاشتکار ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا کہ کاشتکاروں کے حقوق کی بھرپور جنگ لڑی. اور کاشتکار اس وقت یہ پہلی دفعہ ہے کہ کین کمیشنر آفس پہ کاشتکار بہت مطمئن تھے. جہاں تک آرڈیننس کا تعلق ہے، جب یہ آرڈیننس آیا تھا تو محترم میرے سینئر ہیں سید محمود الحق بخاری صاحب، انہوں نے میرے ساتھ مل کے ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور حکومت کا شکریہ ادا کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اب اس کے یہ ہوا کہ کاشتکاروں کو ان کا حق ٹائملی بر وقت ملا. انصاف وہی ہوتا ہے جو مفت ملے اور بر وقت ملے. ان کو ان کی پیمنٹ بھی ہوئی، بر وقت ملی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس مد میں جب لیپس ہو رہا تھا تو کچھ شوگر ملوں نے کاشتکاروں کے پیسے روک لیے. مجھے کل پرسوں سے کالیں آ رہی ہیں، جی شکر گنج والوں نے پیسے روکے ہوئے ہیں، جنگ میں حق بہو نے پیسے روکے ہوئے ہیں. اگر یہ لیپس نہ ہو رہا ہوتا تو ان کے پیسے نہ روکے ہوتے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کاشتکار کو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ملے. جب اکاؤنٹ میں پیسے ملے تو وہ CPR کو میں سمجھتا ہوں چیک کا درجہ مل گیا تھا. اور میں اب حکومت سے گزارش کروں گا کہ جسے میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ اسمبلی میں خدا کے لیے پاکستان کے لیے بات کیا کریں، شخصیات سے ہٹ کے. کیونکہ میں موسٹلی جا کے جب میں نے دیکھا کہ وہاں پرسنالٹی پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، شخصیات پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. کوئی کسی کو کر رہا ہوتا ہے، فیور کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو فیور کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو فیور کر رہا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کی فیور کریں، پاکستان کے حق میں بات کریں. یہ وہ فیصلے ہیں جو پاکستان کے حق میں، پاکستان کے عوام کے حق میں، جو اکثریت کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی شوگر ملے ہیں ان کے زیادہ تر لوگ یا رشتہ دار وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وجہ ہے کہ اس طرف کوئی بات نہیں کرتا؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ انتہائی طاقتور لوگ ہیں. اور کاشتکار تو ایک پسا ہوا طبقہ ہے، اور کاشتکار کا تو ہمیشہ مقدمہ جو ہے نا کاشتکار ہار جاتا ہے. میں نے تو ہمیشہ، کیا وجہ اس کی؟ میں آپ کو عرض کروں، میں نے تو ہمیشہ
دیکھا ہے کہ کاشتکار ہار گیا, ایپٹما جیت گئی, کاشتکار ہار گیا, شوگر میل والا جیت گیا, کاشتکار کی ہم نے شکست دیکھی ہے. حتیٰ کہ کاشتکار کے حقوق کے لیے میں نے پارلیمنٹ کو بالکل دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ بھی وہاں پہ ہار گئی ہے. کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 30 اپریل 2019 کو پارلیمنٹ نے اسلام آباد میں متفقہ قرارداد پاس کی کہ کپاس کی سپورٹ پرائس ہو جو باہر سے کوارٹرز میں ڈیوٹی لگائی جائے. تو اس میں کیا ہوا کہ پارلیمنٹ ہار گئی, رزاق داؤد جیت گیا. اچھا, یعنی اکثر یہ ہوا ہے کہ کاشتکار کی, میں نے آج تک کاشتکار کی شکست دیکھی ہے, اور وہ کاشتکار کی شکست نہیں ہے, ایکچولی پاکستان کی شکست ہے, عوام کی شکست ہے. عوام کی شکست ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا چلوں سر, میں دکھی ہو کے بتا رہا ہوں, میں ایز اے کاشتکار میں شرمندہ ہوں ایک بات پہ کہ آج یہ ہمارا زرعی ملک ہے. ہم یہ ملک ہم بچپن سے پڑھتے ہیں کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے, تو وہ زراعت کہاں ہے آج کہ ہم نے آج اس سال 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی ہے. بالکل صحیح. 8.5 ملین بیلز کاٹن بیلز ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس دفعہ, منیمم یہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. $1.5 بلین ڈالر کی دالیں امپورٹ کر رہے ہیں, 3 سے 4 بلین ڈالر کا ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ویجیٹیبل سیڈ 95% باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. ہم غرضے کے یہ تنزلی راتوں رات تو نہیں آئی نا جناب کھوکھر صاحب؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے, خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ سر میں آپ کو عرض کروں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. جب ہماری لائل پور ایگریکلچر یونیورسٹی تھی جی, جب لدھیانہ یونیورسٹی بنی تو انہوں نے ماڈل لیا لائل پور یونیورسٹی کو. اب اس کے بعد لائل پور یونیورسٹی کے ساتھ کیا ہوا, جس کا نام اب فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, کہ اس سے ریسرچ اور ایکسٹینشن لے لی گئی. یعنی کہ جو بچہ وہاں پہ ایگریکلچر پڑھنے کے لیے جائے گا, اس کے پاس ریسرچ اور ایکسٹینشن کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے, ساتھ ہسپتال نہیں ہوتا, تو وہ بچہ بعد میں کیا کر سکتا ہے؟ یعنی کہ بالکل ہی اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوگی تو کیا کرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حالانکہ چاہیے یہ, آج بھی میں یہ کہوں گا کہ جو بچہ یونیورسٹی سے نکلے, جس طرح میڈیکل کالج سے لڑکا نکلتا ہے, 2 سال اس کے لیے مسٹ ہے ہاؤس جاب کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی ہاؤس جاب کرنا چاہیے. یہ ایک پہلی وجہ تھی جو ایگریکلچر سے لوگوں کو پیچھے ہٹایا گیا. نمبر 1. نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ ہے ریسرچ بجٹ. ایگریکلچر ریسرچ بجٹ جو ہے وہ پاکستان کی ایگریکلچر کی GDP کا پاکستان میں 0.18 ہے. اچھا, نہ ہونے کے برابر ہے. انڈیا اتنی بڑی GDP ہے اس کا 0.4 ہے, چائنا 0.5 ہے, برازیل 1.75 ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ آگے گئے, ہم دن بدن پیچھے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہے گا کھوکھر صاحب, آپ بالکل بڑی اہم بات کر رہے ہیں. میرے اس پہ کئی سوالات بھی ہیں, لیکن میں زمان بھٹو صاحب کی طرف آؤں گا. زمان بھٹو صاحب, جیسے کہ ابھی ذکر کر رہے تھے کھوکھر صاحب بھی اور بخاری صاحب نے بھی بتایا, جو آپ نے بھی اقدامات اٹھائے ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا, تعریف کی, لیکن کیا وجہ ہے کہ اس آرڈیننس کے بعد بھی, آرڈیننس کے آنے کے بعد بھی, کہ شوگر ملز مالکان پر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اوپر تھا, کارروائی کی جا سکتی تھی, لیکن یہ جو قیمتیں ہیں یہ قابو میں نہیں آئیں, 100 روپے سے اوپر بھی قیمت گئی ہے, ہم نے دیکھا ماضی قریب میں. تو کیا وجہ ہے کہ اتنے سخت آرڈیننس کے باوجود بھی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو سکیں؟ سوری, میری لائن بیچ میں ڈراپ ہو گئی تھی. اگر آپ چینی کی قیمت کی بات کر رہے ہیں تو چینی جو ہے وہ کین کمیشن کا مینڈیٹ ایکچولی نہیں ہے. اچھا, جو کین کمیشن کا مینڈیٹ ہے وہ لمیٹڈ ہے صرف شوگر کین کی حد تک کی. بالکل ٹھیک ہے. جو چینی کی قیمتیں ہیں اس کے لیے ہمارے دیگر قوانین ہیں اور دوسرے ادارے ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں. جی اچھا, چلیں ٹھیک ہے. تو میں آپ سے جو پہلے بھی ایک سوال کیا تھا, میں اس کو دہرانا چاہوں گا کہ جو ان 180 دنوں میں اگر مقدمات درج ہوئے تھے, ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ جی, اس آرڈیننس کی کرنسی کے دوران, اس کے اجرا کے دوران جتنے بھی ہم نے اقدامات کیے ہیں, جتنی کرمنل پروسیڈنگ انسٹیٹیوٹ کی گئی ہیں وہ ویلڈ ہوں گی. اچھا, وہ کنٹینیو کریں گی. ایون میری لا ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس آرڈیننس کی کرنسی کے دوران اگر کوئی اوفینس کمٹ ہوا ہے اور اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو ایون اس کے لیپس ہونے کے بعد بھی کاروائی ہو سکتی ہے. تو میں اپنے کاشتکار بھائیوں کو یہ بالکل ان کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ اس کے لیپس ہونے کے باوجود اگر اس دوران, اس 6 مہینے کے دوران اگر کوئی اوفینس ہوا ہے, کسی شوگر مل نے گنا خریدا اور اس کی ودن 15 days پیمنٹ نہیں کی, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور قانونی طور پہ ہم کاروائی کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کے دائرہ اختیار میں بھٹو صاحب ذرا یہ بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے, آپ کے دائرہ اختیار میں اس آرڈیننس کے دوران کیا کیا چیزیں آتی تھیں کہ آپ کن کن چیزوں پر جواب دہی لے سکتے تھے, کارروائی کر سکتے تھے, ذرا یہ تفصیل سے بتا دیجیے گا. اس میں پہلے تو یہ تھا جی کہ جو پیمنٹس ہیں فارمرز کی وہ ودن 15 days 15 دن کے اندر, ٹھیک ہے,
जी 15 दिन के अंदर पेमेंट अदा करने की पाबंदी, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत सारी एक मेल प्रैक्टिस थी पहले कि जो गन्ने के वेट है उससे डिडक्शन की जाती थी ऑन वेरियस प्रिटेक्स्ट। तो इस कानून के तहत उसको जुर्म बना दिया गया था और उसकी सजा बड़ी सख्त रखी गई थी, 3 साल सजा थी और 50 लाख रुपए जुर्माना था। बिल्कुल ठीक है। एक ये उसके प्रोविजन थी कानून की। सिमिलरली उसकी जो पेमेंट है उससे डिडक्शन जो है ना वो नहीं हो सकती अब, चूंकि अब वो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट उसकी जारी होती है फार्मर की। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सब कुछ इसके अंडर आता है। ठीक है भुट्टो साहब, शुक्रिया, मैं मेरे साथ ही रहिएगा, मैं बुखारी साहब की तरफ आता हूं। बुखारी साहब आप बताइएगा, सर मैंने जो सवाल भुट्टो साहब से किया और मेरा असल में कंसर्न भी यही है कि तमाम तर इस इक़दामात के बावजूद या इख्तियारात के बावजूद, ऑर्डिनेंस के बावजूद और ये तासुर होने के बावजूद कि जो फ्लोर बिल्स मालिकान हैं उनके ऊपर अब चेक रखा जा रहा है, फिर भी कीमतें काबू में ना आना, ये किसकी जिम्मेदारी, किसकी गलती और कौन जिम्मेदार है इसका? जरा आपकी नजर में आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का ये फेलियर है या फिर ये शुगर मिल्स मालिकान इतने ताकतवर हैं कि हुकूमत को भी कुछ नहीं समझते? जी ज़ीशान, मैं पहली बात तो ये बात भुट्टो साहब ने जो की है, पहले मैं उस हवाले से बात कर दूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, और अपने दफ्तर के दरवाजे खुले रखे किसानों के लिए। और ये पहली दफा हुआ कि कोई केन कमिश्नर जो है वो जिला रहीम यार खान भी पहुंचा, झंग भी पहुंचा और पूरे पंजाब के अंदर उससे किसानों में एतमाद पैदा हुआ। ठीक है। एक चीज जो रह गई और जो हम भुट्टो साहब से गुजारिश करते रहे, जो शुगर केन पॉलिसी का हिस्सा है, वो आपके गुजार करना चाहता हूं कि इसके शुगर कंटेंट के मुताबिक, इसकी मिठास के मुताबिक, इसकी रिकवरी के मुताबिक वो किसानों को वो फायदा जो है अभी तक नहीं मिला। अच्छा। हम ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर ये कीमत करने की जो है वो तय हुई 8.5% के हिसाब से और रिकवरी पहुंच गई 14%, 13% के हिसाब से, ठीक, तो हर एक पॉइंट के बाद जो है वो किसान को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। ये कानून कहता है, ये शुगर केन की पॉलिसी कहती है, मगर जुल्म ये है कि वो किसान को आज तक नहीं मिला, उसकी तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि ये चीनी के रेट और इस पे हुकूमत की नाकामी भी और वो जो ताकतवर तबका है उसकी मनमानी भी। हाँ जी। और मैं ये कहता हूं कि जब सजा का निजाम नहीं होगा, कुरान कहता है कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और जब जजा और सजा का निजाम जब तक आप कायम नहीं करेंगे और इस तरह से जो ताकतवर तबके को रियायत देंगे और जो मजलूम तबका है उनको पीसेंगे, तो फिर जो है वो कमांड एंड कंट्रोल जो हुकूमत को करना चाहिए वो चीज नहीं हो पा रही। मैं ये क्यों ऐसा हो रहा है कि गोदाम भरे हुए हैं, तो हुकूमत की नाकामी तो है ही है। मुझे बताएं कि न पिछली दफा कोई इस तरह की कमी थी, हम नहीं मानते कि कोई कमी थी। हम ये कहते हैं कि कम से कम जो है वो 63 रुपए वो मेरे पाकिस्तानियों को चीनी मिलनी चाहिए। अच्छा। मगर ये है कि कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। मुझे बताएं कि ये सिर्फ FIR की हद तक है, अगर किसी पे हाथ डाला जाए, जबकि शुगर केन कमिश्नर खालिद भाई को पता है, फोकर साहब को, कि हम इकट्ठे ही इस्लामाबाद गए थे और उस वक्त ये बात जो तय हुई थी, जो शुगर केन कमीशन था उसने जो रिपोर्ट किया था उसके ऊपर अभी तक खामोशी है। अगर उसके ऊपर अमल होता, जो उन्होंने रिकमेंडेशन की थी उसके मुताबिक कार्रवाई होती, मुझे बताएं कि ये जो जेलें हैं ये कोई अशराफिया से भरी हुई है, बिल्कुल ठीक, उमरा से, ताकतवर लोगों से भरी हुई है, ये गरीब लोगों से भरी हुई है। वो साइकिल चोर जो है वो पकड़ा जाता है, वो बकरी चोर पकड़ा जाता है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनको कोई हाथ नहीं डालता, उसकी वजह यह है कि वो अपनी मनमानी करते हैं, बिल्कुल सही, और उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये क्यों इस तरह से हो रहा है कि चीनी, और फिर हमारे जो रवैया देखें कि हम क्या करते हैं कि जो दुकानदार होता है वो कहता है यार जल्दी करो नमाज का टाइम जा रहा है, और वो 50 रुपए आपसे जायद लेकर जेब में डाल रहा है, जो उसका हक बनता है उससे जायद ले रहा है। तो ये मिन हैसल कौम हमारा अलमिया है, और ये हुकूमत को चाहिए कि वो उस चीज को जो है वो सामने रखे। अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म करके अल्लाह को राजी
نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑی اہم بات ہے. خالد محمود کھوکھر صاحب، عمل درآمد، یہ بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ یہاں JITs رپورٹوں سے آگے بات بڑھتی نہیں ہے. نام آ جاتے ہیں اور یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ سخت سے سخت کارروائی ہوگی، لیکن جن کے نام آتے ہیں یا تو وہ اسی طرح سے دیدہ دلیری سے جو ہے وہ زندگیاں اپنی بسر کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. میرا اب نام کیا لینے سب کو پتا ہے، عوام کو پتا ہے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عمل درآمد اب چونکہ نہیں ہو رہا تمام تر سفارشات پر بھی، تو کیا کسان اتحاد اس سلسلے میں کوئی اقدامات اٹھائے گا، کوئی احتجاج کرے گا، یا آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وہ مطالبات ہیں کیا کیا اور اس کے لیے آپ کس حد تک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے مطالبات میں اب جب ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ ہمارے مطالبات میں سے کسان کے مطالبات نکال دیں. اچھا، صرف پاکستان کی بات کر لیں. ہماری وہ باتیں مان لیں جو پاکستان کے مفاد میں ہے، پاکستان کے عام لوگوں کے مفاد میں، وہ ہماری باتیں مان لیں، باقی ہماری کوئی بات نہ مانیں. کیونکہ اس وقت پاکستان ایگریکلچر ایک امپورٹ کنٹری بنتا جا رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ ڈالر خرچ نہ کرنے پڑے. اب آپ کے سامنے کہ ہم ڈالر کہاں پہ خرچ کریں؟ اپنے کاشتکاروں کو ڈنڈے مار رہے ہیں، اپنے کاشتکاروں کو بھوکا مار رہے ہیں، اور یوکرین کے کاشتکاروں پہ ڈالر برسا رہے ہیں. تو میں تو حکومت سے یہ کہوں گا کہ میں بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، کسان راضی تو رحمان راضی، کسان ناراض تو رحمان ناراض. کسان نیب خدا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین کا سینہ چیر کر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. وہ دن رات کام کرتا ہے، 24 گھنٹے کام کرتا ہے، اور اس کی حالت اظہار یہ ہے، اور وطن سے محبت کا اظہار میں اس کا بتا دوں کہ وہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. اس کا جینا پاکستان میں، اس کا مرنا پاکستان میں، اس کی اولاد پاکستان میں، اس کی تعلیم پاکستان میں، اس کی صحت پاکستان میں، حتیٰ کہ اس کا ایمان تک پاکستان میں ہے. جبکہ اس کے مد مقابل جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان میں شامل ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں باہر، جدادیں باہر، تعلیم باہر، صحت باہر، ایمان تک باہر ہے. تو اس لیے ہم کاشتکار تو مجبور ہیں نا، ہم نے تو پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے، پاکستان کی بہتری کے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا ہم ہمیشہ ایک امپورٹ کنٹری بن جائیں گے ہمیشہ کے لیے. ایک وقت ہے ہم خود کفیل تھے، پہلے ہم خود کفیل تھے. اور اب آپ یہ دیکھیں جب پاکستان بنا ہے تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے، 13 بھارت کے حصے میں گئے. آج وہ 13 اضلاع 125 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں، اور ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں زراعت نہیں رہی، ہم نے زراعت پہ وہ فوکس نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا. ہم نے کچھ فیصلے نہیں کر سکے، ہم جدید ٹیکنالوجی نہیں لا سکے، ہم اپنے کاشتکار کی اویئرنیس نہیں بڑھا سکے، اس کو تعلیم نہیں دے سکے، ایسے انسٹیٹیوٹ نہیں بنا سکے جہاں پہ کاشتکار جا کے سیکھے. آپ پورے کاشتکاروں کو نہ سکھائیں، اس کے منشی کو سکھا دیں، اس کے ٹریکٹر ڈرائیور کو سکھا دیں، ان کو ٹرینڈ کریں. ہماری ایکسٹینشن سروس بہت کمزور ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے 23,900 مواضعات ہیں، اس کے اگینسٹ جو ایگریکلچر آفیسر ہیں وہ 600 کے لگ بھگ ہیں جو دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں. موسٹلی ان کا کام دفتروں میں، وہ 600 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے اداروں کو اسٹرینگتھن کرنا ضروری ہے. اب آپ یہ دیکھیں جس ملک میں شرم سے بتا رہا ہوں جی، مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ، پاکستان کا سب سے بڑا سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، سب سے بڑا، 6 ماہ سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی. 6 ماہ سے ان کو آج کی ڈیٹ تک تنخواہیں نہیں ملی. اور جو اس کے پینشن لے کر جا چکے ہیں ان کو بھی 6 ماہ سے پینشن نہیں ملی. تو وہ لوگ کیا خاک کام کریں گے؟ پوری دنیا میں جو ٹاپ پرائرٹی پہ ہے وہ ریسرچ ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. پوری دنیا میں ٹاپ پرائرٹی پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ آتی ہے. لیکن جہاں پہ ایسا نہیں ہے، ہم جو ہمارا آپ نے لائحہ عمل کی بات کی ہے تو ہم آلریڈی احتجاج پہ ہیں. ہم ہر ضلع میں نکال رہے ہیں ٹریکٹر مارچ، اور 31 مارچ کو ہم نے لاہور اسلام آباد کی طرف ٹریکٹر مارچ کرنا ہے. اور حکومت سے ہم نے گزارش کی ہے کہ آپ ہماری جائز باتیں مان لو. ہماری کوئی ضد نہیں ہے کہ ہم نے 31 کو لازمی ٹریکٹر آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے گئے، کوئی یقین دہانی کروائی گئی آپ کو؟ 31 مارچ کی تاریخ تک ہماری اس لیول پہ بات نہیں ہوئی کہ ہمیں کوئی یقین دہانی نہیں. مجھے کافی لوگوں سے میرے ساتھ بات چیت کی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ایسی سالڈ بات نہیں کی کہ جس پہ ہم اپنی وہ کال واپس لیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے یہاں کے وہ بابل ہے جو ڈولی میں بٹھا کے نکال لیتے ہیں. ہمیں کوئی ایسی سالڈ بات چاہیے جس سے ہم اپنا پروٹیسٹ واپس ہماری کوئی ضد نہیں ہے. تو کیا تمام جو تنظیمیں متحد ہیں کسان؟ میں آپ کو عرض کروں، ہماری کوئی ضد نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. ایک ہوتا نا کہ ضد کرنا، مجھے اپنے ملک میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ ہم اپنے ملک میں. میرا سوال کہ کیا تمام تنظیمیں متحد ہیں؟ کیونکہ میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ تنظیموں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جو آرڈیننس ہے یہ واپس نہ لیا گیا، یہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، تو ہمارے لیے یہ قاتل ہے آرڈیننس، کیونکہ اگر مل بند ہو گئی تو ہمیں پیسہ کہاں سے ملے گا؟ متحد ہیں کیا آپ؟ دیکھیں سر، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، جن لوگوں نے یہ کہا تھا وہ کاشتکار نہیں ہے.
وہ کاشتکاروں کے حق میں انہوں نے بات نہیں کی تھی. میں ان کے خلاف بات نہیں کرتا, وہ تو صاف ظاہر ہے کہ جنہوں نے پیسے دیے تھے ان کے اشتہار لگوائے تھے. آپ دیکھیں نا, پورے پاکستان کے کاشتکار اس پہ خوش ہیں, پورے پنجاب کے کاشتکار اس پہ خوش ہیں. اگر چند لوگ نالاں ہیں تو ان کے ذاتی مقاصد ہیں. اور اگلی بات, میں چیلنج سے ایک بات کر رہا ہوں جی, چیلنج سے جن لوگوں نے اشتہار دیا ان کا اپنا 1 ایکڑ بھی گنا کاشت نہیں تھا. اچھا, 1 ایکڑ بھی. اور انہوں نے جو احتجاج کیا یا فرض کیا, بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ان کو ہدایت دے, ہم بھی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, تو میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا, میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے مقاصد پہ. ٹھیک ہو گیا, میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. میاں محمد زمان بھٹو صاحب, آپ کا جیسے میں کھوکھر صاحب بھی بتا رہے تھے اور بخاری صاحب نے بھی بتایا, کسانوں سے ملاقاتیں آپ کرتے ہیں, جو ان کے مسائل ہیں وہ سنتے ہیں. میں ان دونوں سے تو سن ہی رہا ہوں, لیکن ایک عام کسان, ظاہر ہے ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا, اس کا شاید ترجیحات کچھ بدل جاتی ہیں. میں ان لوگوں سے کوئی تنقید نہیں کر رہا ان پر, لیکن ظاہر ہے ایک عام آدمی, ایک عام کسان شاید مسائل کو کسی اور طرح سے دیکھتا ہو. جو لوگ آپ سے ملاقات کرتے ہیں, اپنے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں, سب سے بڑا مسئلہ ایک عام کسان کا ہے کیا؟ جی, اگر میں گنے کے کاشتکار کی بات کروں تو اس کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے گنے کی قیمت کی بار وقت ادائیگی ہے, جو کہ اس آرڈیننس کے ذریعے انشور کی گئی تھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ فردر جو لیجسلیشن گورنمنٹ اس پہ کرنے جا رہی ہے اس کے ذریعے یہ انشور کر دی جائے گی. ایک پوائنٹ جو ہے وہ بخاری صاحب نے ریز کیا تھا, میں جو کوالٹی پریمیم کا, تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لیگل پروویژن یہ ہے کہ کرشنگ سیزن کے اختتام کے 2 مہینے کے اندر گورنمنٹ نے کوالٹی پریمیم کی اناؤنسمنٹ کرنا ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس دفعہ کوالٹی پریمیم کسانوں کو ضرور لے کر دیں گے. اس پہ سپریم کورٹ کا سندھ کے کاشتکاروں کے کیس میں فیصلہ بھی آ چکا ہے, جو ہماری پوزیشن کو اسٹرینتھن بھی کرے گا, اور ہم انشاءاللہ تعالی کسانوں کو کوالٹی پریمیم ضرور لے کر دیں گے. اور میں ایک اپنے کاشتکار بھائیوں کو ایک خوشخبری بھی سنانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے ان پرنسپل یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ہر شوگر فیکٹری پہ گورنمنٹ سرکاری لیب اسٹیبلش کرے گی. اچھا, جس کے ذریعے سکروز کانٹینٹ جو ہے وہ معلوم کیا جائے گا اور کسانوں کو کوالٹی پریمیم پے کیا جائے گا. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے کب تک ہوگی ڈیولپمنٹ یہ بھٹو صاحب؟ یہ ابھی ان پرنسپل ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, چند دنوں تک اس کے انشاءاللہ تعالیٰ فنڈ ریلیز ہو جائیں گے اور ہم پروکیورمنٹ شروع کر دیں گے جی لیبارٹریز کی. یہ نہ ہو جی خاک ہو جائیں ہم, تم کو خبر ہونے تک والا معاملہ ہو کہ 2.5 سال تو اس گورنمنٹ کے ابھی تک ہو چکے ہیں, آگے اب 2.5 سال صرف انتظار جو ہے وہ رہے گا یہ کوالٹی پریمیم کا, سرکاری لیب کا بھی. سر یہ بتائیے گا, یہ جو ملوں کے باہر ہم ٹرالیوں کی قطار دیکھتے ہیں کھڑی رہتی ہیں اور ہر مرتبہ ریٹ کے اوپر ڈیڈ لاک دیکھا جاتا ہے, اس کا آپ کے نزدیک حل کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ ان ہیں سارے معاملے میں, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک اس بات کا کہ کرشنگ سے پہلے یا کرشنگ کے موقع پر ہی جو ڈیڈ لاک بن جاتا ہے ریٹ کو لے کر, اس کا دیر پا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں جی جو ٹرالیوں کا رش ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. میری کچھ مل والوں سے بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے کہا کہ یہ جو ٹریفک کے پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لینڈ ایکوائر کریں, زمین خریدیں اور وہاں پہ اپنی الگ لینز جو ہے ٹرالیوں کی وہ لگائیں. اس پہ بھی ہم شوگر ملز ایسوسیشن والوں سے بات کریں گے. فردر جہاں تک گنے کے ریٹ کا تعلق ہے, اگر آپ ریٹ کی بات کر رہے ہیں تو ریٹ تو گورنمنٹ جو ہے وہ نوٹیفائی کرتی ہے. ہمارا ایک شوگر کنٹرول بورڈ ہوتا ہے جس کی مشاورت سے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ ریٹ نوٹیفائی کرتی ہے. تو گنے کے جو ریٹس ہیں ایک دفعہ 200 روپے, وہ کن کن عوامل کو دیکھ کر وہ ریٹ تعین کیا جاتا ہے اس ریٹ کا؟ اس میں جو ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن جو گنے کی ہے وہ رپورٹ کرتا ہے. بعض اوقات اس میں کچھ پوائنٹس آف کنٹینشن بھی ہوتے ہیں فارمرز کی طرف سے, لیکن جو سوٹیبل پرائس ہوتی ہے وہ گورنمنٹ مقرر کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. بخاری صاحب, یہ جو سوٹیبل پرائس گورنمنٹ مقرر کرتی ہے, کیا آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کے بعد کی جاتی ہے؟ کیونکہ کسانوں کا یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بجلی کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے, ڈیزل کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے, تو آپ لوگوں کی جو کاسٹ ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی, تو ہر مرتبہ جو ڈیڈ لاک ہوتا ہے آپ کے نزدیک اس کا کیا حل ہے؟ اور جو قیمت مقرر کی جاتی ہے آپ لوگ اس میں اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں کیا؟ ذیشان ملک, پہلے تو تمہارا شکریہ کہ آپ نے اتنی اس پہ آپ کو عبور حاصل ہے. بہت کم اینکرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو زراعت کے حوالے سے اس طرح سے بات کرتے ہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ کسان کو تو میں کہتا ہوں کہ اگر انسان ہی تصور نہیں کیا جاتا, آپ یہ کہتے ہیں کہ کسان سے پوچھا جاتا ہے,
हरगिज नहीं पूछा जाता। मैंने तो अब ये नारा लगाया था कि मेरी फसल मेरी मर्जी, मगर मेरी मर्जी नहीं चलने देते। मेरी फसल, मुझे मेरे अखराजात को नहीं देखा जाता, मेरे जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, जो मसाइब हैं, उनको नहीं देखा जाता। मैं रातों को भी खड़ा होता हूं, मैं सांपों से भी लड़ता हूं, मैं उस जहर से भी लड़ता हूं, और कभी मैं मरता हूं, कभी मैं जीता हूं। मगर जब कीमत के तायुन का वक्त होता है तो उस वक्त जो है वो किसान की कोई राय नहीं ली जाती, उसको अहमियत नहीं दी जाती। और वो जो ज़राअत का जिसका भट्टू साहब जिक्र कर रहे हैं, वहां पे ऐसे महान कलाकार बैठे हुए हैं, आप यकीन करें कि वो कई सालों से बैठे हैं। जब पिछली हुकूमत थी तो वो शहबाज शरीफ साहब की जो तस्वीर है वो उन बोरियों पे लगा के ठप्पे वो दिया करते थे, और अब भी वही बैठे हैं। मैंने एक प्रोग्राम में उनसे सवाल भी किया कि भाई आप बैठे हैं, उन्हें कहा जी हमने बैठे ही रहना है। अच्छा, पहले हम उनको जो है वो प्रमोट करते थे, अब हम इनको प्रमोट करते हैं। अब हम ये कहते हैं कि हमारे अखराजात कोई ढके छुपे नहीं है, कि हमारी कल्टीवेशन पे कितना खर्चा है, हमारी पेस्टिसाइड पे कितना खर्चा है, फर्टिलाइजर पे कितना खर्चा है, हमारी लेबर कॉस्ट क्या है। हम तो इतने रिस्क में होते हैं कि वो जो ट्रॉली का आपने जिक्र किया, वहां पे मौत का एक बिस्तर बिछा होता है, वो किसान कई कई मील जो है वो उसके ऊपर लेट के, और वो ड्राइवर आगे होता है और वो किसान पीछे बैठा होता है, और वो जाके इनके दरों पे पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से इनके महलों के दीप जलते हैं, इनके ये सारे गुलशन के चिराग जलते हैं, मगर हमें उस कीमत नहीं दी जाती, अब भी नहीं दी गई। हमने भट्टू साहब को पता है कि अब भी जो इजलास हुआ था वह हमने बताया। अब आप देखें कि डीएपी जो 3200 रुपए की थी आज से चंद माह पहले, आज 5500 रुपए की है। अच्छा, आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। आप पोटास देखें जो 4200 की थी, आज वो 5000 की हो गई। बिल्कुल सही। यूरिया की आप देखें वो बढ़ गई। बीज मुझे अच्छा नहीं मिलता, पैदावार मेरी 650-700 मन से ऊपर नहीं आती। मैं ये कहता हूं कि आपके चैनल के तवज्जुह से कि ये बड़ी बात है कि आज आपने ज़राअत पे बात की है, वरना तो कोई वो सियासी बातें जिसका कोई हासिल नहीं है और ना मुल्क को फायदा है ना कौम को कोई फायदा है, उसकी तरफ मीडिया जाता है। मीडिया से भी मैं दरखास्त करूंगा कि इन मसाइल को जो है वो लेके आए। बिल्कुल ठीक। मैं ये कहता हूं कि चाइना जो आपका दोस्त है, सीपैक में आप बात करते हैं, चाइना बेहतरीन जो है वो ज़राअत करने वाला मुल्क है, और वो अपने आप देखें कि 80 मन तक जो है वो उसने यहाँ पे गवादर के अंदर जो लेबॉर्ट्रीज है वहां उसने बीज तैयार किया है। अच्छा बीज नहीं देंगे, मेरी अगर 750 की बजाय गन्ने की पैदावार 1200 मन आ जाए, मुझे बताएं कि मुझे फिर कोई जरूरत नहीं है। मेरी कॉटन जो है वो 18 से 20 मन एवरेज आती है, जबकि बाहर के मुल्क में 80 मन 1 एकड़ पे आती है। बुखारी साहब वही बात ना जिसकी निशानदेही खोखर साहब ने भी की कि रिसर्च का फुकदान है, रिसर्च लैब्स हैं नहीं, यूनिवर्सिटियों में भी कोई जो मराकज थे उनको भी बंद कर दिया गया है। तो असल मसला तो यहीं पर है कि हम आगे बढ़ने की बजाय शायद पीछे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं और एक चीज और आपको बता दूं कि सीड जो है वो हमें मिलता नहीं। सीड कारपोरेशन जो है, मैं पंजाब सीड कारपोरेशन की बात कर रहा हूं कि यहाँ खानेवाल में 7000 एकड़ पे जो है वो बीज तैयार किया जाता था, सीड कारपोरेशन तैयार करती थी। आज हालत ये है कि 6000 पे जो है वो मुजारिन ने नाजायज काबजीन है, 1000 एकड़ उनके पास है। और आप ये देखें कि इतना कम बीज जो है वो गवर्नमेंट फराहम करती है। बाकी जो कंपनी सीड की जो कंपनी होती हैं वो ऐसा बीज देती है जिसकी जर्मिनेशन जो है वो नहीं होती सही तौर पे, और जिसकी वजह से वो नुकसान भी किसान उठाता है। कल यहाँ पे बारिशें हुई हैं, यालाबारी हुई है, और उसमें जो है वो आम की फसल को नुकसान पहुंचा है, गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा है। आप देखें टिड्डी दल से किसान जो है वो सही बात है। ठीक हो गया बुखारी साहब, आपका पॉइंट आ गया आपका। खोखर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूं। खोखर साहब, मसाइल का अंबार है लेकिन हल की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं होती है। आपको लगता है कि जो आप लोग मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च, अगर कोई तब तक यकीन दहानी आप लोगों को नहीं करवाई जाती, उसका भी कोई हल निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर एहतजाज तो बहुत होते हैं, यकीन दहानियां भी बहुत करवाई जाती हैं, अमल दरामद नहीं होता।
دیکھیں جی صرف اللہ کی ذات ہے، وہ کہتی ہے کن تو ہو جا فیکون، بے بس شک ہو گیا. بے شک. انسان جب وہ کام کرتا ہے اسے تجویز، تدبیر، کوشش، مشکل ہر چیز کا سامنا ہوتا ہے. ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، ایک کاوش کر رہے ہیں، اور اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں. میں تو یہ بلکہ کہتا ہوں کہ کسان کو نکال دیں. کسان بھوکا نہیں مرتا الحمدللہ. کسان ہر حالت میں اللہ تعالیٰ اسے رزق دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لی وہ پوری کرے گا. لیکن آج ہم جن حالات کی طرف جا رہے ہیں وہ بہت برے حالات ہیں. آج ہم ہر چیز اگر ایک وقت آ جائے، آج فرض کیا 92 میں ہماری جو کاٹن کی پروڈکشن تھی وہ تھی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل. انڈیا تھا 1 کروڑ 10 لاکھ بیل. آج اور ہماری کاٹن بیل کا وزن تھا 170 سے 180 کلو. آج ہمارا کاٹن بیل کا وزن ہے 150 کلو. ہم نے کاٹن بیل کا وزن بھی کم کر لیا. ہم 1 کروڑ 28 سے آ گئے ہیں اس وقت 56 لاکھ کے اوپر. اور انڈیا چلا گیا 1 کروڑ 10 سے 4 کروڑ کے اوپر. یہی مین وجہ ہے کیونکہ آپ کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ کا مور دین 50-60% وہ کاٹن بیسڈ ہے. ہم نے کاٹن کو نکال دیا. جب پرائم منسٹر ایگریکلچر یہ تمام تر وہ جو لینڈ جہاں پر کاٹن پہلے کلٹیویٹ ہوتی تھی وہاں پر اب گنا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے وہ جلدی؟ یہ جاننا ہی چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہ سوالات ہوتے ہیں. نہیں میں ملک صاحب آپ کو عرض کروں. اگر اس حکومت میں بھی آپ دیکھیں جن چیزوں پہ ہم نے اعتراض کیا، اگر پرائم منسٹر ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام آیا اس میں 4 فصلیں شامل کی کہ کپاس کو نکال دیا گیا، اس میں گنے کو شامل کیا، گندم کو، رائس کو، اور ایل شیڈ کراپ کو، اور باقی کسی پہ کام نہیں ہوا. میں نے جو اخبار میں یا ٹی وی میں جس کو پروموٹ کرتے ہوئے دیکھا وہ گنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب 2 فصلیں لیں، ایک طرف گنا ہے جو وائٹ پوائزن ہے، اور ایک طرف کاٹن ہے جو وائٹ گولڈ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، تو ہم وائٹ گولڈ کو پروموٹ نہیں کر رہے، وائٹ پوائزن کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. ہم اس پہ چکندر کی طرف جا سکتے ہیں، ہم اس پہ دوسری ان کے ذریعے کر سکتے ہیں، ہم گنے سے واپس آ سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ 60 میں جو ایگریکلچر کمیشن کی رپورٹ تھی ایک، اس میں یہ تھا کہ پتوں کی سے لے کے رحیم خان تک شوگر مل نہ لگائی جائے. اچھا، یہ کاٹن ایریا ہے اور ساری شوگر ملیں وہاں پہ لگی ہیں. اب وہاں پہ عام آدمی تو نہیں لگائی، کاشتکار نے نہیں لگائی. یہ صاف ظاہر پولیٹیکل سیاسی فیصلے تھے، اور حکومتوں نے لوگوں کو یہ رشوت کے طور پہ لائسنس دیے جو لگے، اور تباہی کس کی ہوئی؟ آج ہماری معیشت کی تباہی ہوئی ہے. اب ہمارا جو احتجاج کا مقصد ہے، ہم آپ یقین کر لیں، میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ ہم احتجاج کر کے کتنا دکھی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اپنے ملک میں احتجاج کرتے ہوئے. میں بالکل اس وقت میں اپنے ان جذبات نہیں بتا سکتا کہ ہمارے اس وقت بوجھل دل کے ساتھ آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، وجہ کیا ہے جی؟ جب ہماری کاسٹ آف پروڈکشن دیکھیں 2-3 سالوں میں کتنی بڑی ہے. جو ڈی اے پی 2300-2400 میں تھی، آج وہ 5600 روپے کی ہے. بخاری سے 5500 فرما رہے تھے، آج کا ریٹ اس کا 5600 روپے ہے جی. اچھا. جو نیٹروفاس 1600-1700 روپے کی تھی، آج وہ 4000 روپے کی ہے. جو پوٹاش کوئی 2000 روپے کی تھی، آج وہ 5000 روپے کی ہے. جو بجلی کا یونٹ، اب آپ سن کے حیران ہوں گے جی، اسی ایک ماہ میں ہماری بجلی کا ریٹ ڈبل سے زیادہ کر دیا گیا ہے. جب میں نے پوچھا ہے کہ کیا ایگریکلچر والوں سے ڈسکس کیا گیا، ایگریکلچر منسٹری سے ڈسکس کیا گیا ہے، تو انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اور میں پاکستان اور پنجاب میں ایک اور بھی عرض کرتا چلوں، یہاں پہ ایگریکلچر منسٹری نہیں ہے. اچھا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ایگریکلچر منسٹری کے پاس. یہاں پہ اگر وفاق، مجھے کوئی ایک منسٹری بتا دیں جن کے پاس اختیارات. میں آپ کو بتاؤں، وہاں پہ اگر وفاق کو لیں، جو ایگریکلچر کے جو فیصلے کر سکتے ہیں وہ فنانس، کامرس اور انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں. منسٹری فوڈ سیکورٹی نے فیصلے نہیں کرنے، فیصلے وہ کرتے ہیں، اور آپس میں کوارڈینیشن بھی نہیں ہے. ہم تو یہ زور لگا رہے ہیں کہ کم از کم ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے، بہتر فیصلے ہونے چاہیے. آج ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. دیکھیں نا، پرائم منسٹر نے کووڈ-19 میں آپ کو اہمیت کی بات بتاؤں کہ زراعت کہاں پہ ہے. پچھلے سال 2020 میں 1200 بلین کی سبسڈی اناؤنس کی مختلف سیکٹر کے لیے، جس میں 63 بلین تھا زراعت کے لیے. سب کو مل گئی سوائے زراعت کے. کیا ہم پاکستانی اور انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے حقوق نہیں ہیں؟ بے شک ہیں. کیا کاشتکار، اگر میں کہتا ہوں فرنٹ لائن جو سولجر تھا وہ کاشتکار تھا کووڈ-19 میں. آپ گھر بیٹھے ہوئے تھے، سب گھر بیٹھے ہوئے تھے، تو ہر چیز ان کے ٹیبل تک پہنچائی کاشتکار نے. آج آپ یہ دیکھیں اس ملک میں کاشتکار جو ہر چیز اگاتا ہے، دالیں وہ اگاتا ہے، کپاس وہ اگاتا ہے، چاول وہ اگاتا ہے، گنا وہ اگاتا ہے، گوشت کے لیے جانور وہ کرتا ہے، پرورش کرتا ہے ان کی، فروٹ وہ اگاتا ہے. سب کو اگانے والے کو اینڈ پہ اس کو لقب کیا جاتا ہے پینڈو اور گوار کا. یہ ہے پاکستان میں کاشتکار کی عزت اور ریسپیکٹ. اور پھر یہ ہے کہ میں گزارش کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں خدا کے لیے
زراعت پہ بات کیا کریں, وہاں پہ آواز اٹھانی چاہیے. زراعت کے لیے کوئی ایسے فائدے مند فیصلے کرنے چاہیے. زراعت کے لیے جتنی بھی پالیسیاں بنتی ہیں کسی پہ عمل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. بٹو صاحب, میں جانتا ہوں کہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے, اختیارات ہیں, وہ محدود ہیں, لیکن چونکہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی کسان گھرانوں سے ہی ہے, تو میں اس حوالے سے آپ سے بھی ایک رائے لینا چاہوں گا کہ جس طرح سے استحصال ہو رہا ہے کاشتکاروں کا, کاسٹ ہر چیز کی بڑھتی جا رہی ہے, سپرے جتنی بھی چیزوں کے نام لیے, ذکر کیا, کھادوں کا بھی, ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن جو قیمت ہے یا معاوضہ ہے وہ پورا نہیں مل پاتا کسان کو, تو الٹیمیٹلی سب سے جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ تو ایک عام کسان ہی ہوا نا جی. بٹو صاحب. جی آپ کی بات بجائے ہے جی, اس میں کچھ لیگل لیکیونا تھے ہمارے لاء میں, جس کی وجہ سے فارمر کو اس کی جو انکم تھی اس میں فلکچویشن کا سامنا کرنا پڑا تھا. اچھا. جیسے جو فارمر کو پہلے پیمنٹس جو ہے وہ کیش کی صورت میں ملتی تھی, اور شوگر ملک جو ہے یہ نئر پریکٹس بالکل عام تھی کہ وہ اس میں سے ڈیڈکشن کرتی تھی اور ان کا پورا معاوضہ نہیں ملتا تھا فصل کا. لیکن اب تو الحمدللہ اس سیزن میں ہمارے جو کاشتکاروں کے نمائندگان بیٹھے ہوئے they will bear me out کہ اس دفعہ کاشتکاروں کو گنے کا بڑا خاصا اور معقول معاوضہ ملا ہے. اچھا. تو گورنمنٹ نے اپنے لیول پہ جہاں پہ لیگل انٹروینشن کی, لیجسلیٹو انٹروینشن کی ضرورت تھی, وہ کر کے کسانوں کے مفادات کا بالکل تحفظ کیا ہے. سر اگر تحفظ ہو رہا ہوتا تو یہ لوگ احتجاج کی کال کیوں دے رہے ہوتے؟ جی میں صرف گنے کی حد تک بات کر رہا ہوں جی, باقی میں نے پہلے جیسے کہ کہا کہ آپ, مجھے پتا ہے آپ کے اختیارات محدود ہیں, مینڈیٹ محدود ہے, اور آپ ظاہر ہے احتیاط سے ہی گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بخاری صاحب, سر معقول معاوضہ واقعی ملا, خاصا معاوضہ ملا واقعی, جیسے کہ وڈو صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کسانوں کو اس مرتبہ, کاشتکاروں کو؟ جی نہیں, میں اس بات سے وڈو صاحب کی اتفاق نہیں کروں گا, اس لیے کہ جو ہمیں معاوضہ جو ملا ہے, کوکر صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہم نے بیٹھ کے اس کی اسیسمنٹ کی ہے, وہ 230 روپے تقریباً ایوریج بنا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر سندھ میں ریٹ 300 روپے ہوا, وہ 300 کسان کو نہیں ملا. ذیشان ایک بات سمجھنے والی ہے نقطہ, وہ کیریج کی مد میں, کیونکہ وہ فاصلہ دور تھا. مثال کے طور پہ رحیم یار خان سے جب وہ سندھ کی ملوں کو سپلائی کیا گیا, سانگڑ کو کیا گیا یا رانی پور کو کیا گیا یا آگے گیا, تو وہ اس کرائے کی مد کے اندر جو ہے وہ گیا. کسان کو جو ایوریج ملی وہ 230 روپے ایوریج ملی. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کسان کو کچھ نہیں بچتا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک حکومت نے ایک مزدور کی مزدوری 17,000 روپے مقرر کی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 6 ماہ کی فصل ہے, اگر ایک ماہ کا میں 17,000 روپے صرف اپنی مزدوری لگاؤں تو آپ اندازہ کریں کہ 6 ماہ میں مجھے کتنا بچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ سروے کرائیں, آپ دیکھیں کہ کسان کے بچے کے تن پہ کپڑے کیسے ہیں, اس کا رہن سہن کا معیار کیا ہے, اس کی جو صحت کی جو اس کو سہولتیں ملتی ہیں وہ کس قدر ملتی ہیں, تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا. آج لوگ زمینیں بیچ رہے ہیں, آپ اپنے کسی نمائندے کو بھیجیے, یہاں سے وہ شروع ہو پنجاب سے اور رحیم یار خان کی حد تک جائے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ زمیندار جو ہے نہ تو اپنے بچوں کو کھیتی باڑی کرانا چاہتے ہیں, صحیح, اور جس طرح کھوکر صاحب نے کہا ہے کہ پہلے فوڈ سیکورٹی اور بعد میں جو ہے وہ اپنی ملک کی سیکورٹی ہوتی. جن ملکوں کے اندر بھوک ہوتی ہے, افلاس ہوتی ہے, ان کی جو سرحد کی سیکورٹی ہے وہ کوئی کام نہیں آتی. تو اس لیے حکومت وقت کو یہ چاہیے اس بات کا احساس کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسان احتجاج کرتا ہے, کسان تو ایسا شریف طبقہ ہے کہ جو کبھی نہیں اٹھا. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے میرے کسان کو جو جاگ جائے, اسے اپنا حق لینا آ جائے. آج وہ جو سرمایہ دار ہے, ایک مونجی کا جو سیزن لگ جائے تو ایک جو صنعت کار ہے, ایک مل جو ہے وہ 10-10 کروڑ روپے اس سیزن میں کما لیتی ہے. ایک شوگر مل جو ہے وہ 5 سے 8 ارب روپے جو ہے 4 مہینے کے سیزن میں کما لیتی ہے. ایک آپ اندازہ لگائیں, جو ٹیکسٹائل کا شعبہ ہے, کاٹن جو ہے, اس سے کتنی چیزیں بنتی ہیں, دھاگا, اس سے کتنا روزگار ملتا ہے. جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ روزگار وہ دینا چاہتے ہیں, تو زراعت کو اٹھائیں گے تو یہ ملک اٹھے گا, روزگار بھی ملے گا,
اور فوڈ کی کمی بھی جو ہے وہ دور ہوگی. بخاری صاحب اب احتجاج کی طرف آ جاتے ہیں, آخری لمحات ہیں چونکہ ٹھیک ہے احتجاج جو ہے وہ ظاہر ہے مجبور ہو کر ہی کوئی کرتا ہے, ہم کوئی راستہ نہیں دکھا رہے, لیکن چونکہ آپ لوگ احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, میں یہ جاننا چاہوں گا کیا آپ لوگوں کا تمام تر اتفاق رائے سے لاہ عمل طے ہو گیا ہے احتجاج کا, یا ابھی اس پر بیٹھنا باقی ہے؟ نہیں بالکل جی, بالکل طے ہو گیا ہے, اور ہم کھوکھر صاحب تشریف لائے تھے وہاں رحیمیار خان میں بھی. اچھا, ہم سب اکٹھے ہوئے, وہاں کسان بچاؤ تحریک نے یہ فیصلہ کیا, اور ہم ہر طرح سے ہم نے گزارش کر کر کے تھک گئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جب ہمارے پیٹ خالی ہوں گے, ہمارے بچوں کے پیٹ خالی ہوں گے, تو پھر ہمیں باہر نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ورنہ حکومت یہ چیز دیکھے, جس طرح کھوکھر صاحب نے کہا کہ 37 ارب روپے کی سبسیڈی تھی, اپریل 2020 کی بات ذیشان ملک کر رہا ہوں, جی جی, لیکن یہ ہے کہ وہ دی نہیں گئی ابھی تک. وہ کہتے ہیں جی میکنزم نہیں بنا, اور اس کی جو ہے وہ طریقہ کار ہی نہیں بنا. ٹھیک ہے, تو یہ کم از کم جو ہے حکومت کا رویہ درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, صنعت کو بھی دے دیا, بالکل ٹھیک ہے, بل دیکھیں اتنا بڑھا دیا, بل بڑھاتے جا رہے ہیں. کھوکھر صاحب مختصراً بتا دیجیے گا, جس طرح ہر احتجاج میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی احتجاج کر رہا ہوتا ہے لیکن متاثر بھی عام آدمی ہوتا ہے ٹریفک بلاک کی صورت میں یا کسی اور طرح سے, تو آپ لوگ صرف عام آدمی کے لیے مشکل کا باعث تو نہیں بنیں گے؟ دیکھیں جی, ہم نے تمام کافی اضلاع میں ٹریکٹر مارچ کیا ہے, کوئی ضلع بھی نہیں کہہ سکتا ہم نے کسی جگہ پہ روڈ بلاک نہیں کیا, لوگوں کو تنگ نہیں کیا, اور ہمارا یہ مقصد بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنی آواز اوپر تک پہنچانا اور اپنے حقوق کی جنگ لڑنا. ٹھیک ہے, حقوق کی جنگ لڑنے کی ظاہر ہے آپ کو آئین بھی اجازت دیتا ہے. صرف اپنے حقوق نہیں, بلکہ میں اب تو کسانوں کے حقوق سے نکل کے ہم پاکستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین وقت ختم ہو گیا ہے. میں خالد محمود کھوکھر صاحب, محمود بخاری صاحب اور میاں محمد زمان بٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ جلد از جلد صرف اور صرف ہمارا زور جو ہے وہ کمیٹیاں بنانے پر نہ ہو, جی آئی ٹیز بنانے پر نہ ہو, بلکہ عملی طور پر اقدامات بھی کیے جائیں اور ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اسی پیغام کے ساتھ ذیشان ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.